जाने जहां में खुश आमदीद, जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 61। जर्मनी आने से पहले वो तैयब हबीब पाशा से आखिरी दफा मिला था। उसकी तमाम चीजें उसके हवाले करने से पहले उसने सिर्फ एक बात उससे पूछी थी, तुम मेरी बीवी को कैसे जानते हो और मुझे सिर्फ सच सुनना है। और तैयब हबीब ने सच बताने से इनकार भी नहीं किया था। वो उसे इनकार कभी कर भी नहीं सकता था। उसके बकौल उस रात जब वो बर्गर किंग के दाखिली दरवाजे के साथ वाली मेज पे चेहरे के सामने अखबार फैलाए बैठा था, तो उसने उन दो लड़कियों की गुफ्तगू सुनी थी जो कि वहां पे खड़ी थी। स्याह स्कार्फ वाली लड़की दूसरी को अपनी अंगूठी दिखाते हुए जेहान सिकंदर से अपनी मंगनी और शादी का जिक्र कर रही थी, और फिर इसीलिए वो उनके पीछे गया कॉफी शॉप तक, लेकिन वो डर गई थी और स्ट्रीट में उसके आगे भागती वापस बर्गर किंग तक आ गई थी। उसे अंदाजा था कि वो स्क्वायर तक तो जरूर आएंगी, सो वो वहीं उनका इंतजार करता रहा। और जब रात 1:30 बजे वाली बस उन्होंने स्क्वायर से पकड़ी तो उसने उनका यूनिवर्सिटी कैंपस तक पीछा किया, और अगले रोज उसने एक जानने वाले से कहकर वो तमाम मालूमात निकलवा ली जो वह हया के मुतालिक यूनिवर्सिटी से निकलवा सकता था। और ये सब सुनने के बाद उसने तैयब को उसके डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, और फिर बेवकदा जाकर आने को बिलाखिर वो खबर सुना दी जिसका इंतजार करते उन्होंने 1.5 बरस गुजारा था। यानी उनका बेटा मिल गया था और वो ईरान में था, और उसके कुछ दुश्मन इस्तांबुल उसकी वापसी की राह में रुकावट बने हुए थे। और इतने अरसे बाद पहली दफा तैयब हबीब ने अपनी मां को फोन भी किया था। आने तो खुशी और तशक्कुर से बेहाल थी। जब तैयब हबीब ने चाहा कि वो तीनों अब उसके पास ईरान चली आएं, तो आने भी बाखुशी राजी हो गई। हर अब आयशे की बारी थी। आने ने अपने तौर पे और जेहान ने अपने तौर पे उसको साथ चलने के लिए कहा। वो सबर शुक्र वाली लड़की थी और वो जानता था कि वो समझ चुकी है कि वो वक्त आन पहुंचा है जब इस मसनूई रिश्ते की डोर टूट जाएगी। अब्दुल रहमान उनकी जिंदगियों से निकल जाएगा और वो एक दफा फिर एक नॉर्मल फैमिली की तरह रहेंगे। और आयशा ने भी सब्र कर लिया। सारी अज़ियत दिल में दबाकर वो रवानगी के लिए पैकिंग करने लगी। वो बहारे को रोने और आयशा की चुप से अंदर ही अंदर बहुत डिस्टर्ब भी हुआ था। ये सब उसी की वजह से हुआ था। उसकी वजह से उसका कांटेक्ट तैयब हबीब इधर नहीं रह सकता था। आयशा और बहारे को अब्दुल रहमान को भुलाने के लिए करसा तो लगेगा, और उसके बाद वो सारी जिंदगी किसी अजनबी पे एतबार भी नहीं कर सकेंगी। वो अपने अंदर की बहुत सारी तलखी उनकी जिंदगियों में छोड़कर जा रहा था, लेकिन वो क्या करता, यही उसकी जॉब थी। मम्मी को अभी तुर्की से जाने में चंद दिन थे, मगर उसका काम खत्म था, सो वो जर्मनी चला आया। और जिस रोज उसकी सर्जरी मुतवक्के थी, उस सुबह उसने हया को फोन किया था। उसे कहना तो चाहता था कि वो बीमार है और उसकी सर्जरी है और वो उसके लिए दुआ करे, लेकिन वो तो शायद किसी और ही मूड में थी। उससे ज्यादा फिक्र फ्लैश ड्राइव के पासवर्ड की थी। एक लम्हे को तो उसका जी चाहा कि वो उसे बता दे कि पासवर्ड ही है, दुनिया का आसान तरीन पासवर्ड। और वो वीडियो खोलते ही उसे कॉल बैक करेगी, और वो आज ही ऑपरेशन टेबल पे जाने से पहले ही उसकी आवाज सुन लेगा, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। अपनी कहकर उसने बहुत ही खुश्क लहजे में तमाम ताल्लुकात मुनक़ता करने का मसला सुनाया और फिर फोन रख दिया। हया ने यही किया था कि आइंदा वो उससे बात ना करे, वो खुद ही पासवर्ड ढूंढ लेगी, और अब वो उससे बात या फिर उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। और फिर बेहद इस्तरारी कैफियत में जेहान ने फिर से उसका नंबर डायल किया था, लेकिन अब वो फोन उठाने से भी इनकारी थी। उसने कह दिया था कि अब वो उसकी कॉल नहीं उठाएगी। किसकी कॉल? मेजर अहमद की। उसने मेजर अहमद से तमाम ताल्लुकात तोड़ दिए थे।
उस दिन भी जहान सिकंदर ने मेजर अहमद बनकर ही उसे कॉल की थी, क्योंकि वो जहान से भी बदसंत थी और वो अपने नंबर से कॉल करके किसी लंबी चौड़ी सफाई के मूड में नहीं था। अब बददिली से उसने भी फोन एक तरफ डाल दिया और ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने आखिरी दफा उससे पूछा था कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ऑपरेट करवाना चाहते हो। और वो उस ऑपरेशन टेबल पे लेटा हुआ था और अस्पताल के सब्स गाउन में मलबूस उसका चेहरा भी पुसमर्दा सा लग रहा था। आखिरी दफा उसने ऑपरेशन थिएटर की छत, लाइट्स और तैयार होते डॉक्टर्स और स्टाफ को देखा और सर हिला दिया। वो अपने रिस्क पे सर्जरी करवा रहा था, सारे सूदो ज़या उसके खाते में ही लिखे जाने थे। और फिर जब एनेस्थीसिया देने एक डॉक्टर उसके करीब आया तो उसका दिल चाहा कि वो उन्हें रोक दे। वो सर्जरी नहीं चाहता था, वो अंधा होना भी नहीं चाहता था और वो अपाहिज भी नहीं होना चाहता था, लेकिन अल्फाज ने जैसे साथ ही छोड़ दिया और चेहरे पे मास्क लगते वक्त उसका सारा जिस्म सुन पड़ता गया था और आंखें बंद हो गईं। हर तरफ अब अंधेरा था, जैसे स्याह मखमल का कोई पर्दा हो और जैसे बिना तारों के रात का आसमान हो। कितने घंटे गुजरे, कितने पहर बीते वो नहीं जानता था। और जब हिस्सात लौटी तो पलकों से ढेर सारा बोझ सा उतरा। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। वो अस्पताल के लिबास में ही था, लेकिन कमरा मुख्तलिफ था। उसने पलकें झपकाएं, धुंधला मंजर वाज़े हुआ और अब वे देख सकता था। तो क्या इसका मतलब है कि उसका ऑपरेशन कामयाब हुआ था? सिस्टर उसे जागते देखकर फौरन बाहर चली गई और उसकी वापसी उसके सर्जन के साथ ही हुई थी। और उनको आता देखकर जहान ने उनसे पूछा कि हो गया। उसने डॉक्टर को देखते हुए लबों को जरा सी जुम्बिश दी और जवाबन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ऑपरेट किया ही नहीं। डॉक्टर उसके करीब आए और बताने लगे, क्योंकि तुम बेहोशी के दौरान बार बार कह रहे थे कि तुम्हें जाने दें और तुम्हारी मां को तुम्हारी जरूरत है। उसके बाद मैं ये ऑपरेशन नहीं कर सकता था, क्योंकि रिस्क फैक्टर तुम जानते हो। ओह खुदाया। एक थकी हुई सांस लबों से खारिज करके उसने आंखें बंद कर ली। देखो, तुम खुद कुछ वक्त ले लो, खुद को ज़हनी तौर पे तैयार कर लो, फिर हम सर्जरी कर लेंगे। आप ठीक कह रहे हैं। उसने इस बात में सर हिला दिया और अस्पताल से छुट्टी मिलने पे वो अपने होटल में वापस चला आया था। डॉक्टर ठीक कहता था, उसे ये खतरा मोल लेने से पहले खुद को मुकम्मल तौर पर राजी करना था। होटल के कमरे में बैठे उसने अपना तुर्की वाला नंबर ऑन किया और एक एक करके वॉइस मैसेज सुनने लगा, जो नंबर बंद होने पे कॉलर्स ने रिकॉर्ड करवाए थे। और चौथा मैसेज उसकी मम्मी का था और उन्होंने कहा था कि जहान, क्या तुम शहर में हो? तुम्हारे अब्बा की तबीयत बिगड़ गई है और मैं अस्पताल लेकर जा रही हूं। और वो एकदम सीधा होकर बैठा और जल्दी से अगला मैसेज खोला, जिसमें था, जहान, तुम्हारे अब्बा की डेथ हो गई है। और उसे लगा किसी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया हो। वो बिल्कुल सुन्न होकर रह गया था और अब मम्मी के मैसेजेस एक के बाद एक फोन पे चल रहे थे। अगले मैसेज में उन्होंने कहा था कि मैं बॉडी लेकर पाकिस्तान जा रही हूं। और फिर उससे अगले मैसेज में कि तुम जहां भी हो कोशिश करना कि जनाजे पे पहुंच जाओ। अल्फाज थे या चाबक, उसकी माँ को उसकी कितनी ज़रूरत थी और वो कितनी अकेली होंगी और वो कितनी दुखी होंगी, सब बेहिसाब था। वो मुश्किल वक्त में उनके पास नहीं जा सका था और वो मुश्किल वक्त में कभी उनके साथ नहीं होता था। क्या अब्बा चले गए और वो तो उनका आखिरी चेहरा भी नहीं देख सका? जिंदगी भी बाज़ दफ़ा हमारी मर्जी से ज़्यादा कुर्बानियां हमसे मांग लेती है और उसके लिए पाकिस्तान जल्द अज जल्द पहुंचना आसान नहीं था। उसकी तो आज़ादी की डोर किसी और के हाथ में थी। हिजाजत, प्रोटोकॉल, एहतियात और अब्बा के जनाजे के तीसरे दिन फिर वो इस्लामाबाद पहुंच सका था। अगर वो डीएक्टिवेट ना होता तो शायद तब भी ना पहुंच सकता। जब हया की दोस्त की डेथ हुई थी तब हालात फर्क थे और अब हालात दूसरे थे।
اس رات جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچا تو سب سے پہلے اس نے حیا کو کال کی، اور وہ اس کے گھر کا راستہ جانتا تھا، لیکن اس کو پہلے قبرستان جانا تھا۔ وہ پچھلی 3-4 راتوں سے مسلسل حالت سفر میں تھا اور بامشکل ہی سو پایا تھا۔ سر درد بھی بالکل ویسے ہی تھا، اور اسے اپنے باپ اور دادا سے ملے بغیر سکون نہیں مل سکتا تھا۔ حیا بھی خاموش خاموش سی تھی۔ اس کی خفگی، گریز، سنجیدگی وہ سب سمجھ رہا تھا، اور وہ بنا کچھ کہے اسے قبرستان لے گئی۔ اپنے باپ اور دادا کی قبروں کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھے اس نے بہت سے بیتے لمحوں کو یاد کرنا چاہا، تلخ باتیں، کڑوے لمحے، ادھوری یادیں اور پورے دکھ۔ اس کے بعد وہ گھر آئے تو حیا نے اس کا کمرہ بھی اسے دکھایا، اور وہ جوتوں سمیت بستر پہ اس ارادے سے لیٹا کہ ابھی چائے پیے گا اور پھر ممی کے اٹھنے کا انتظار کرے گا، اور اس نے سوچا تھا کہ جب وہ فجر پہ اٹھیں گے تو وہ ان سے مل لے گا، لیکن تھکن اور سر درد کے باعث اس کی وہیں آنکھ لگ گئی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اور پھر جب وہ جاگا تو دوپہر ہو چکی تھی اور سائڈ ٹیبل پہ ابھی تک چائے کی پیالی رکھی تھی، یعنی حیا اس کے لیے فوراً چائے لے آئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کی خفگی اتنی نہیں تھی کہ وہ اسے دور نہ کر سکے۔ پھر وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو فرقان ماموں سمیت سب وہاں تھے، لیکن حیا گھر پہ نہیں تھی، وہ اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ پہ گئی تھی۔ سوچنے لگا کہ حیا اور حیا کے شوق۔ فرقان ماموں اور سائمہ مومانی اسے باتوں باتوں میں کافی سنا گئے۔ ان کے نزدیک اس کا رویہ قابل مذمت تھا، بیٹا باپ کے جنازے پہ نہ پہنچے، ایسی بھی کیا مصروفیت، لیکن وہ خاموش رہا کیونکہ وہ انہیں نہیں بتا سکتا تھا۔ اور پھر رات کھانے پہ فاطمہ مامی نے اس کا پروگرام پوچھ کر بہت اپنائیت سے کہا تھا کہ بیٹا الگ اپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے، یہی گھر ہے نا سبین کا بھی۔ اور پھر وہ کتنے ہی دن بعد پہلی دفعہ مسکرایا تھا۔ سوچنے لگا کہ وقت کیسے بدلتا ہے، لوگ کیسے بدلتے ہیں، رشتے کیسے بدلتے ہیں۔ فاطمہ مامی کی خواہش بھی بچا تھی، مگر اسے لگتا تھا کہ اس کے نصیب میں پاکستان میں رہنا لکھا ہی نہیں تھا۔ ہاں شاید جب وہ ترکی کے لیے ناکارہ ہو جائے تو پھر کچھ عرصہ یہاں رہ جائے، لیکن اپنے پلانز وہ ان لوگوں سے ابھی شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور حیا تو اس سے ویسی ہی کھچی کھچی رہتی تھی، کبھی شاپنگ کے بہانے اور کبھی کسی اور کام کے لیے۔ وہ اس کو ساتھ لے جاتا، اس سے ہلکے پھلکے انداز میں بات کرنے کی کوشش بھی کرتا، لیکن وہ ریزرو ہی رہتی۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتی ہے، لیکن وہ خاموش تھی۔ ہاں جب بھی وہ اسے دیکھ رہا ہوتا تو وہ محسوس کر کے چونکتی ضرور تھی اور فوراً اس کی طرف دیکھتی بھی تھی، لیکن وہ اس کے چونکنے اور گردن موڑنے تک نگاہوں کا زاویہ بدل چکا ہوتا تھا۔ اور بالآخر فرقان ماموں کی بیٹی کی منگنی کی رات اس نے حیا سے بات کرنے کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ وہ کافی بنا کر اس کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ حیا نے وہی موتیوں والے ایئرنگز پہن رکھے تھے جس کی وجہ سے عائشہ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ اور پھر وہ دونوں چھت پہ جھولے پہ بیٹھے رہے۔ اس نے طیب حبیب کا ذکر چھیڑا کہ وہ اس کو کیسے جانتی ہے، اور ان کی فائنلی وہاں پہ بات ہوئی تھی۔ اور اس نے کہا تھا کہ عبد الرحمن پاشا امت اللہ حبیب پاشا کا بیٹا، اور حیا کی بات پہ تو وہ چونکا تھا۔ وہ چونکا اس لیے تھا کیونکہ جسے وہ عبد الرحمن سمجھتی تھی وہ تو اصل میں جہان تھا۔ وہ غلط سمجھی تھی، اس نے طیب حبیب کی تصویروں کو ہی عبد الرحمن سمجھا تھا، لیکن جہان تو کبھی بھی تصویر نہیں بنواتا تھا، صرف ایک تصویر تھی بہارے کے پاس، ورنہ تو اس گھر میں جتنی بھی تمام تصویریں تھیں وہ طیب حبیب کی تھیں، عبد الرحمن کی نہیں۔ اور پھر جواب میں وہ اسے پوری ردات سنائی گئی اور وہ بالکل خاموشی سے سنے بھی گیا۔ وہ سب پہلے سے جانتا تھا، سو کیا تبصرہ کرتا۔ صرف ایک بات نہیں تھی اس کے لیے، حیا نے پاشا بے پہ کافی الٹی تھی۔ ویری گڈ، اسے پاشا بے نے یہ بات نہیں اسے بتائی تھی، لیکن وہ اپنی بیوی کی خودداد صلاحیتوں کو کیسے بھول گیا۔ اور اسے پتا تھا کہ حیا نے ابھی تک وہ USB فلیش بھی نہیں کھولی تھی۔ سو جہان نے اسے کچھ سچی
کچھ آدھی فرضی وضاحتوں سے اس کو وقتی طور پہ مطمئن کر کے بات ختم کر دی تھی۔ اصل بات تو یہ تھی کہ اب ان کے درمیان اعتبار کا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ حیا سلیمان نے اپنی زندگی کے سارے مسائل اسے بتا دیے تھے۔ حیا نے تو اپنی طرف کی ساری کہانی ہی سنا ڈالی تھی اسے، اور وہ بھی تو اپنی کتھا سنا چکا تھا، لیکن حیا نے شاید ابھی وہ نہیں سنی تھی کیونکہ وہ USB فلیش میں تھی۔ اور پھر سلیمان ماموں کو جانے کس بات پہ روہیل پہ شک پڑ گیا تو انہوں نے اس سے پوچھا، لیکن وہ دامن بچا گیا کیونکہ اسے اپنی ڈیل نبھانی تھی، مگر ماموں کو علم ہو گیا تھا۔ ان کی روہیل سے اچھی خاصی بحث ہوئی تھی اور پھر وہ ایک دم ڈھہ سے گئے، بیمار ہو گئے تھے، اور فاطمہ مومانی اور حیا پہ وہ دن بہت بھاری تھے۔ وہ دونوں بہت دکھ سے نڈھال تھی اور سوچنے لگا کہ کیا ہوا جو سلیمان ماموں ان کے برے دنوں میں ان کے ساتھ نہیں تھے، لیکن وہ اور ممی تو ان کا ساتھ دے سکتے تھے نا۔ وہ جانتا تھا کہ جب باپ ناکارہ ہو جائے تو رشتہ دار بدل جاتے ہیں، یہ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے حیا کو اپنے رشتہ داروں سے ہوشیار رہنے کا کہا، اور پھر خود ہی حالات بھی ایسے بنتے گئے کہ حیا نے اپنے ابا کے آفس بھی جانا شروع کر دیا۔ اس نے جہان سے مدد مانگی تھی، لیکن وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اس کو چند دن میں واپس ترکی چلے جانا تھا، اس لیے بہتر تھا کہ وہ خود کو اپنی بیوی کی بیساکھی نہ بنائے، اور ساتھ ہی اسے اپنے کاموں کے لیے حیا سلیمان کی کار بھی چاہیے ہوتی تھی، لیکن ہر وقت حیا سلیمان اس کے ساتھ ہوتی تھی تو وہ کام کیسے کرتا اپنے؟ تو اس نے سوچا کہ کس طرح سے وہ لے گاڑی حیا سلیمان سے، اور وہ جانتا تھا کہ حیا سلیمان کو اریٹیٹ کرنا دنیا کا سب سے آسان کام تھا۔ وہ لیفٹ رائٹ یہاں سے نہ موڑو، یہاں سے یہاں لے جاؤ، اتنی سپیڈ رکھو۔ وہ اس کی ڈکٹیشن سے اتنا تنگ پڑی کہ کار کی چابی از خود ہی اس کے حوالے کر دی کہ جہاں جانا ہو تم خود چلے جایا کرو۔ اور اس رات جب وہ گھر واپس پہنچا تو دیکھا وہ سیڑھیوں پہ سر جھکائے بیٹھی تھی، اور قریب پہنچنے پہ حیا کی گاڑی میں اس نے دیکھا کہ وہ رو بھی رہی تھی۔ تو وہ ایک دم بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس نے ویڈیو کھول لی ہوگی اور اب وہ اس سے ناراض ہوگی، اور پھر وہ بھی کچھ بتائے بنا اندر بھاگ گئی تھی۔ اور پھر وہ فوراً اپنی ممی کے پاس گیا اور ان سے پوچھنے لگا، پھر ان کی زبانی اسے معلوم ہوا کہ فرقان ماموں نے وہی کیا تھا جو وہ ہمیشہ کرتے تھے، اور اسے پھر بہت دکھ ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ صبح حیا سے بات کرے گا، لیکن پھر صبح وہ جلدی ہی آفس چلی گئی۔ سو دوپہر میں اس نے حیا کو پھر لنچ پہ بلایا تھا، اسے اپنی بیوی کو کچھ خاص بتانا تھا۔ یہ اسی دن کی بات ہے جب حیا سلیمان کے پاس صرف 1000 روپے تھے۔ جب وہ اپنے آفس سے نکلی تھی وہ سب کچھ وہاں پہ بھول آئی تھی، اور پھر اتنے ہی پیسوں میں اس نے اسے لنچ بھی کروایا تھا۔ اور پھر جب وہ اسے باتیں بتا چکا تو کھانا بھی آ گیا، اور وہ نقاب کے اندر سے بہت اعتماد اور سکون سے کھا رہی تھی، اور پھر ایک دم وہ بولی کہ کیا تمہیں اچھا لگتا ہے میرا یوں نقاب لینا؟ تو وہ بے اختیار چونکا تھا، اور پھر اس نے تائید بھی کر دی، لیکن وہ الجھ گیا تھا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ کیا واقعی وہ نقاب اس لیے کرتی تھی کہ مجھے اچھا لگے گا؟ وہی پرانے شک کی عادت تھی نا اس کی۔ وہ واقعتاً قدرے بے یقین سا ہو گیا تھا، اور پھر بھی اس نے سوچا کہ جانے سے پہلے حیا سے اس بارے میں بات تو وہ ضرور کرے گا۔ اور پھر جس دن اس کے نانا کی برسی تھی، اس شام فاطمہ مومانی نے اسے لاؤنج میں روک لیا تھا۔ وہ ذرا جلدی میں تھا، مگر اتنا بھی نہیں کہ ان کی بات نہ سن سکتا، اور ابھی اس کی فلائٹ میں وقت تھا۔ ممی کو اس نے صبح ہی بتا دیا تھا، اور حیا کو وہ بتا دے گا اگر ملاقات ہوئی، نہیں تو اسے بھی ممی ہی بتا دیں گی۔ اس وقت حیا سلیمان کی والدہ یعنی کہ اس کی مومانی نے اسے روک کر کہا تھا کہ کیا تم حیا کو سمجھا نہیں سکتے؟ فاطمہ مومانی بہت مان سے اس کو کہہ رہی تھی کہ وہ حیا کو سمجھائے تاکہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے یہ نقاب والی۔ وہ تحمل سے سنتا گیا، اور پھر حیا آ گئی تو مومانی چلی گئی، اور دونوں کے درمیان ذرا سا تناؤ تھا، اور اس کے جانے کے بعد کچھ سوچ کر وہ اس کے پاس آیا تھا۔ وہ ویسے بھی اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اور اب تو مومانی نے بھی کہہ دیا تھا، اور پھر وہ اس کے پاس گیا۔ اس رات باہر بہت بارش بھی ہو رہی تھی۔
اور اس برستی بارش کے دوران اس نے حیا سے جاننا چاہا کہ کیا وہ اس کے لیے یعنی جہان سکندر کی خاطر اپنا نقاب چھوڑ سکتی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ ایسا چاہتا ہے، بس یہی کہا کہ اگر وہ ایسا کہے تو، لیکن پھر چند ہی لمحوں میں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کے لیے یہ سب نہیں کر رہی تھی۔ وہ جو پچھلے روز وہاں پہ بیٹھے ہوئے اس نے اس سے پوچھا تھا کہ تمہیں اچھا لگتا ہے میرا یوں نقاب لینا، اور جس پہ اسے شک ہوا تھا کہ کہیں وہ اس لیے تو نہیں لے رہی نقاب، وہاں پہ کھڑے اسے یہ بات بھی کلیئر ہو گئی تھی۔ اسے جہان کی مورل سپورٹ بھی اب نہیں چاہیے تھی، اس نے خود کو بہت مضبوط کر لیا تھا، تو اب مزید اسے کیا پرکھنا۔ کوئی وضاحت، کوئی امید، کچھ بھی تھمائے بغیر وہ چپ چاپ خاموشی سے وہاں سے چلا آیا۔ اسے جانا تھا، اس کا کام اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ حیا سے ناراض ہو کر نہیں گیا تھا، وہ تو اپنا فرض نبھانے گیا تھا۔ یہاں سے اسے استنبول جانا تھا، اگر وہاں کچھ کرنے کو نہ رہ گیا تو وہیں چلا جائے گا جہاں کے بارے میں چند روز پہلے وہ حیا کو بتا چکا تھا۔ وہ سپاک سپائی کی طرح کسی گمنام قبر میں نہیں دفن ہونا چاہتا تھا، اور اگر وہ واپس نہیں آتا تو کم از کم اس کی بیوی کو اتنا تو معلوم ہو کہ اس کی قبر کہاں ڈھونڈنی ہے۔ اور یہاں پہ یہ سین ہوتا ہے ختم، اور ساتھ ہی چیپٹر 12 جہاں پہ جہان سکندر کی پوری کہانی بچپن سے لے کے آج تک ابھی تک کی بتائی گئی ہے وہ بھی ہوتی ہے ختم۔ اور یہ وہی سین ہے جہاں پہ حیا سلیمان کی جو ڈائری تھی ٹریول جرنی والی، یا پھر حیا سلیمان کا جو پارٹ تھا وہ تقریباً یہاں پہ ختم ہوا تھا، جہاں پہ دکھایا گیا تھا کہ وہ جب آفس سے نکل رہی ہوتی ہے تو ولید کی گاڑی سے اس کی ٹکر ہوتی ہے اور پھر وہ سڑک پہ جا کے گرتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا تھا وہ اب ہم جانیں گے چیپٹر 13 میں۔ ایک زوردار ٹکر نے اسے سڑک کے ایک جانب لڑکا دیا تھا اور ولید کی گاڑی آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ اوندھے منہ نیچے گری تھی اور دایاں گھٹنا اور دایاں پاؤں بہت زور سے سیڑھیوں سے ٹکرایا تھا۔ وہ شاید سیڑھیوں پہ ہی گر گئی تھی اور پورا دماغ تو جیسے لمحے بھر کو شل سا ہو گیا تھا۔ وہ زور زور سے کر رہی تھی اور اس نے نام لیا تھا اپنی امی کا، ہونٹ اور ٹھوڑی پہ جلن سی ہو رہی تھی۔ اس نے سیدھا ہونا چاہا اور ساتھ ہی نقاب کھینچ کر اتارا، اور ہونٹ تو اس کا پھٹ چکا تھا اور اس میں سے خون نکل رہا تھا، اور کہیں کوئی دور سے اسے پکار رہا تھا کہ حیا باجی۔ اپنا دکھتا سر سہلاتے ہوئے بامشکل اٹھ پائی تھی۔ تو کیا ولید نے اسے گاڑی کے تلے ہی دے دیا تھا؟ لیکن وہ تو ٹکر کھا کر سڑک کی ایک طرف گر گئی تھی، سو بچ گئی تھی، اس کا مطلب ہے۔ اسے کندھے پہ شدید درد بھی محسوس ہو رہا تھا اور کسی نے شاید اسے کندھے سے پکڑ کر دائیں جانب دھکا دیا تھا۔ دھیرے دھیرے بیدار ہوتے حواسوں کے ساتھ اس نے گردن موڑی تو ظفر دور سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا اور ولید کی گاڑی کہیں بھی نہیں تھی۔ پارکنگ ایریا میں اندھیرا بھی چھا رہا تھا اور تب اس کی نگاہ روش پہ پڑی جہاں سے ابھی بھی ولید کی گاڑی گزری تھی۔ صرف ایک لمحہ اس کے دماغ کو سامنے نظر آتے منظر کو سمجھنے میں لگا تھا اور دوسری ہی پل اس کی ساری توانائی جیسے واپس آ گئی تھی اور وہ بدحواس سی ہو کر اٹھی۔ تایا ابا قدرے لنگڑا کر چلتی ان تک پہنچی تو وہ زمین پہ گرے ہوئے تھے، اور ان کو چوٹ کس طرح سے لگی وہ نہیں جانتی تھی، مگر ان کا سر پھٹ گیا تھا اور پیشانی سے سرخ خون ابل رہا تھا اور وہ نیم آنکھوں سے کر رہے تھے، اور وہ وحشت سے انہیں جھنجھوڑنے لگی۔ تایا ابا! اور ظفر دوڑتے قدموں سے ان تک آیا تھا اور کہنے لگا،
بڑے صاحب آپ کو پکار رہے تھے لیکن آپ سن ہی نہیں رہی تھیں. اس نے پریشانی سے حیا کو دیکھا اور پھر گڑبڑا کر چہرہ نیچے کر لیا. تو کیا ان کو گاڑی سے ٹکر لگی ہے ظفر؟ او خدایا، وہ مجھے بچاتے بچاتے. اور شدت جذبات سے وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی. اپنے ہاتھ اس نے تایا ابا کے ماتھے سے ابلتے خون پہ دبا کر رکھے تو لمحوں میں ہاتھ گیلے اور سرخ ہو گئے. تایا بند ہوتی آنکھوں سے نقاہت سے سانس لے رہے تھے. جی وہ آپ کو آواز دے رہے تھے، آپ آگے سے نہیں ہٹیں تو وہ. اور ظفر اسے پیش آنے والا واقعہ بتا رہا تھا، مگر اس وقت یہ سب غیر ضروری تھا. بامشکل اس نے حواس مجتمع کر کے سوچنا چاہا کہ سب سے پہلے اسے کیا کرنا چاہیے. اور پھر اس نے کہا کہ ان کا تو بہت خون بہ رہا ہے، فرسٹ ایڈ باکس بھی نہیں ہے، تو میں کیا کروں. اس نے پریشانی سے کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور ظفر اس سے بھی زیادہ حواس باختہ لگ رہا تھا. اب تک تو آفس بلڈنگ بھی بند ہو چکی تھی، اور نہ ہوتی تب بھی یہ جگہ بلڈنگ کی پشت پہ تھی. آس پاس کوئی نہیں تھا جسے مدد کے لیے وہ بلاتی. تم جاؤ اور دیکھو گاڑی میں اگر کوئی کپڑا ہے تو لے آؤ، پہلے ان کا خون روکنا ہے اور پھر ہمیں انہیں اسپتال لے کر جانا ہے. پتہ نہیں جی آپ کی گاڑی کدھر ہے اور کدھر رکھا ہوگا آپ نے. وہ دیکھ کر واپس آیا اور شدید بدحواسی کے عالم میں بھی اپنے قدموں کو دیکھتے ہوئے اس نے بتایا. کیا کروں اب میں. اس نے گردن ادھر ادھر گھمائی. اس کا سیاہ پرس سیڑھیوں کے قریب گڑا ہوا تھا. ظفر، اس نے پکارا لیکن وہ نیچے دیکھتا رہا. ظفر میری بات سنو، وہ تبھی تبھی چلائی تھی. بیگم صاحبہ پہلے تسی منہ تے ڈھکو. وہ ہکلا گیا تھا. ظفر میری بات سنو، جاؤ میرا پرس اٹھا کر لاؤ. کہنے کے ساتھ ہی ظفر اٹھا اور بھاگ کر اس کا پرس لے آیا، اور پرس میں کچھ بھی ایسا نہ تھا، اور تایا کی سانس کی ہلکی ہوتی آوازیں ویسی ہی اسے سنائی دے رہی تھیں. خدایا وہ کیا کرے. زخم شاید بہت بڑا نہیں تھا، لیکن بڑھاپے کو پہنچتی عمر میں یوں گرنا بہت تشویشناک تھا. تایا ابا پلیز آنکھیں کھولیں، ہم آپ کو ہسپتال لے کر جا رہے ہیں، لیکن پلیز آنکھیں تو کھولیں آپ. اور پھر تایا فرقان نے ذرا سی آنکھیں کھولیں اور سر کے اسپاس سے بتانا چاہا کہ وہ ٹھیک ہیں، اور پھر آنکھیں بند کر لیں. لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا ابلتا خون کیسے روکے. ابایا کرنے والی لڑکیوں کی اکثریت کی طرح وہ ابائے کے نیچے دوپٹہ نہیں لیتی تھی، سو کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ تایا کے زخم پہ رکھ سکتی. لیکن نہیں، اس نے تیزی سے تایا کے ماتھے سے ہاتھ ہٹایا اور اپنی سٹول کی پن کھینچی اور اسے سر سے اتارا، اور کیچر میں جکڑے بالوں کا جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن کی پشت پہ آ گرا. چہرے کے گرد سے لٹیں نکل کر اطراف میں جھولنے بھی لگی تھیں. اور تایا نے اپنی نیم آنکھوں سے اسے دیکھا. اس نے سیاہ کپڑے کو جلدی جلدی گول مول لپیٹ کر ان کے ماتھے کے زخم پہ دبا کر رکھا، اور تایا نے کرب سے آنکھیں بند کیں. جاؤ ظفر گاڑی ادھر لے کر آؤ، ان کو جلدی سے اسپتال لے کر جاتے ہیں ہم. اس نے ایک ہاتھ سے تایا کے زخم کو کپڑے سے دبایا اور سر اٹھا کر ظفر کو دیکھا. وہ تو ہکا بکا سے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ کہنے لگی سنا نہیں تم نے؟ میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ گاڑی ادھر لے کر آؤ. وہ غصے سے زور سے چلائی تھی، اور وہ سپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑا ہوا اور گاڑی کی طرف بھاگا. اور چند ہی لمحوں بعد دونوں تایا کو سہارا دے کر کار میں ڈال رہے تھے. اور پھر کار میں بیٹھتے ہوئے اس نے ظفر سے پوچھا کہ فرخ کہاں ہے، کیا وہ گھر پہ تھا؟ کار میں بیٹھتے اس نے تایا کے دوسرے نمبر والے بیٹے کا اسے خیال آیا جو ہاؤس جاب کرتا تھا، تو جواباً وہ کہنے لگا کہ نہیں جی، فرخ بھائی کی تو آج کال تھی، وہ ہسپتال میں ہے. ظفر نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے بے چینی سے بیک پہ مرر میں اس کو دیکھا تھا. اچھا ٹھیک ہے، ہسپتال لے چلو اور جلدی کرو. وہ پچھلی سیٹ پہ تایا کے ساتھ بیٹھی ابھی تک ان کے زخم کو سیاہ کپڑے سے دبائے ہوئے تھی. لیکن باجی آپ ایسے کیسے جائیں گی وہاں؟ ظفر کو تایا سے زیادہ تو اس کی فکر تھی. اوفو، جو کہا ہے وہ کرو اور تیز چلاؤ تم گاڑی. اور پھر ظفر چپ ہو گیا، لیکن وہ بے حد غیر آرام دہ تھی. چند ہی منٹ کے بعد اس نے کار گھر کے گیٹ کے سامنے روکی تو حیا نے چونک کر اسے دیکھا. گھر ہسپتال کے راستے میں ہی تھا، لیکن انہیں وہاں تو نہیں رکنا تھا. اور پھر وہ یہ کہتے ہوئے اترا کہ 1 منٹ باجی میں آیا. ظفر تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ حیرت سے اسے آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن وہ گیٹ کے اندر جا چکا تھا.
اور پورا منٹ بھی نہیں گزرا جب وہ دوڑتا ہوا واپس آیا، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا، دروازہ بند کیا، ایک دوپٹہ اس کی طرف اچھالا اور پھر کار سٹارٹ کر دی۔ او ظفر، اس نے جیسے تھک کر نفی میں سر ہلایا اور پھر طے شدہ سفید دوپٹہ کھولا اور لپیٹ کر سر پہ لے لیا۔ وہ سائمہ تائی کا دوپٹہ تھا، وہ پہچانتی تھی، اور تایا نیم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اور وہ کہنے لگی کہ اتنا وقت دوپٹہ لانے میں تم نے ضائع کر دیا، خیر تھی ظفر میں ایسے ہی چلی جاتی۔ اور جواب میں ظفر نے ہولے سے سر جھٹکا۔ دو خاندانوں میں جی خفت ڈال کر اب حیا بی بی کہتی ہیں کہ میں ایسے ہی چلی جاتی۔ زیر لب وہ خفقی سے بڑبڑایا تھا، اور اسے تو ایک دم سے زور سے ہنسی ہی آگی، لیکن وہ بامشکل ہی دبا پائی۔ اس بدتمیز ظفر کو تھا وہ بعد میں ہی پوچھے گی۔ اور فروخ اسپتال میں ہی تھا اور تایا کو فوری طور پر اس نے داخل کر لیا۔ انہیں کار سے ٹکر نہیں لگی تھی، بس اسے آگے دھکیلتے وہ خود بھی توازن برقرار نہیں رکھ پائے تھے، اور بوڑھے تھے نا، ان کے لیے تو گرنا ہی بہت تکلیف دہ تھا۔ لیکن فروخ کا کہنا تھا کہ اتنی تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، معمولی سی چوٹیں ہیں اور ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور وہ کہنے لگی کہ ایک تو پتہ نہیں ان ڈاکٹرز کو اتنے بڑے پیمانے پہ چیر پھاڑ کرنے کے بعد بھی اچھے خاصے زخم اتنے معمولی کیوں لگتے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا تھا کہ گھر فون مت کرنا، سب خواہ پریشان ہو جائیں گے، اور ویسے بھی ٹانکے لگوا کر میں ان کو گھر ہی لے جانا ہے نا، اور تمہیں تو کہیں کوئی چوٹ نہیں آئی۔ فروخ اسے تایا ابا کی حالت کے بارے میں بتانے کے بعد مڑنے لگا تو ایک دم جیسے اسے خیال آیا تو وہ کہنے لگی نہیں میں ٹھیک ہوں، تھینک یو۔ اس نے نہیں بتایا تھا کہ اس کا دایاں گھٹنا اور پاؤں دکھ رہا ہے۔ آخر وہ بھی جہان سکندر کی بیوی تھی، اتنے معمولی زخموں کو لے کر کیوں پریشان ہوتی۔ اور جہان پتہ نہیں وہ کہاں تھا اور اس نے کب بتایا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ اس کا ذہن پھر اسی نہج پہ بھٹکنے لگا تھا، اور تبھی فروخ نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم ظفر کے ساتھ گھر چلی جاؤ، اور ابا ویسے بھی خیریت سے ہیں۔ اس نے شائستگی سے پیشکش کی تھی۔ ایک زمانے میں وہ سائمہ تائی کے بقول اس کو پسند کرتا تھا، لیکن جب سے وہ ترکی سے آئی تھی اس کے پردے کے باعث یا پھر جہان کی آمد کے باعث وہ محتاط ہو گیا تھا۔ اور جواباً وہ کہنے لگی کہ میں تایا کو یہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں، میں تم لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ اور فروخ گہری سانس لے کر آگے بڑھ گیا، اور حیا سلیمان نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے ابا کو کال کی۔ وہ انہیں اطلاع دینا چاہتی تھی، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ ابھی کسی کو مت بتائیں۔ ذیشان انکل ابا کے ساتھ ابھی گھر پر ہی تھے، اور انہوں نے بھی بتایا کہ حیا صبح میرے آفس آئی تھی لیکن جلدی چلی گئی۔ اور یہ سن کر تو حیا نے بے اختیار ماتھے کو چھوا کہ کیا وہ آج ہی کا دن تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس بات کو صدیاں بیت گئی ہوں۔ اس نے کہا کہ ابا ان سے معذرت کر لیں، بس مجھے کچھ کام یاد آ گیا تھا اور مجھے آنا پڑا۔ اور اس کے بعد اس نے ان دونوں کو ولید کے متعلق بھی بتایا، کیونکہ وہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی، اقدام قتل تھا۔ اور اس صد میں تایا فرقان اصغر بھی آ گئے تھے۔ اور یہ بات سن کر تو ابا کا یعنی کہ سلیمان انکل کا غم و غصے سے برا حال ہو گیا تھا، لیکن اس نے انہیں خود آنے اور گھر میں سے کسی کو بھی بتانے سے منع کر دیا کہ وہ لوگ بس واپس آ ہی رہے ہیں۔ رات ابھی زیادہ گہری نہیں ہوئی تھی جب وہ فروخ اور ظفر کے ساتھ تایا ابا کو لے کر گھر پہنچے۔ تایا چل سکتے تھے لیکن سہارا لے کر۔ ایک طرف سے ان کو فروخ نے سہارا دے رکھا تھا اور دوسری طرف سے حیا نے ان کا بازو تھام رکھا تھا، اور گھر کے داخلی دروازے پہ وہ بے اختیار رکی۔ ایک دم سے بہت کچھ یاد آیا تھا تو وہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی تھی، یہی یاد آیا تھا اسے۔ اور تبھی تایا نے نقاہت بھری آواز میں اسے جیسے اکتا کر ڈانٹا اور کہنے لگے چلو حیا، میں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اور اس کی آنکھوں میں بہت سا پانی جمع ہونے لگا تھا۔ بامشکل جی کہہ کر وہ ان کے ہمراہ چوکھٹ کے اندر آئی، اور لاؤنج میں بیٹھے تمام افراد چونک کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے سیاہ عبایا پہ سفید ستاروں والے دوپٹے سے ترچھا سا نقاب لے رکھا تھا۔
ایک وہ رات تھی جب اسی جگہ سے تایا نے اسے سب کے سامنے بے عزت کر کے نکالا تھا، اور آج ایک رات یہ بھی تھی جب وہ اس حالت میں اس گھر میں داخل ہوئی تھی کہ اس کا ہاتھ تایا نے پکڑ رکھا تھا۔ تایا کا بیٹا ان کے ساتھ تھا، اور اس نے جس دوپٹے سے نقاب لے رکھا تھا وہ سائمہ تائی کا تھا۔ اور سائمہ تائی، سونیا بھابھی، ارم سبھی پریشانی سے دوڑے چلے آئے اور کہنے لگے کہ کیا ہوا فرخ اور حیا؟ فرخ سب کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، لیکن وہ بس خاموشی سے تایا کو سہارا دے کر ان کے کمرے تک لانے میں مدد دے رہی تھی۔ تایا بنے بیڈ پر لیٹنے تک اس کا ہاتھ تھامے رکھا تھا۔ سارے ہی گھر والے پریشان اور حیران تھے اور ان کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ تایا لیٹ گئے تو اس نے بڑی ہی نرمی سے اپنا ہاتھ علیحدہ کیا اور ان کا تکیہ درست کیا، اور پھر سائمہ تائی جو پریشان تھیں پوچھنے لگی کہ کیسے ہوا یہ سب۔ ہر جواباً اس نے کہا کہ ولید لغاری نے ہمیں کار سے ٹکر ماری تھی، اور وہ بھی جان بوجھ کر۔ اور ارم ذرا حیرت سے چونکی، کون ولید لغاری؟ کمپنی میں ہمارا شیئر ہولڈر ہے، عمیر لغاری کا بیٹا۔ تایا کی گردن تلے تکیہ رکھتے وہ سب کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ چونکہ وہ اس کمرے میں تھی اس لیے فرخ خود ہی وہاں سے چلا گیا تھا، اور جانے کیوں سب کو چھوڑ کر انہوں نے صرف اور صرف حیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حیا پانی، اور سب کو چھوڑ کر انہوں نے اسے مخاطب کیا تھا، اور تیزی سے باہر نکل آئی۔ کچن میں آ کر پہلے خود پانی پیا اور پھر ان کے لیے پانی لے آئی۔ بیٹا تمہاری یہ شال، انہوں نے گلاس لیتے ہوئے نقاہت زدہ لہجے میں ایک لفظی استفسار کیا۔ شال سے مراد اس کا وہ سٹول تھا۔ اس نے سمجھ کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ میں نے رکھ لیا تایا، ابا استعمال کے لیے نئی سٹول لے لوں گی، مگر اسے آپ ابھی اپنے پاس رکھ لیں۔ اور پھر وہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر وہیں ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، میں اس سٹول کو کبھی نہیں دھوں گی تایا ابا، اس میں بہت کچھ ہے جو میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اور تایا ابا نے ہلکے سے مسکرا کر سر کو اسبات میں ذرا سی جنبش دی اور آنکھیں بند کر لی، اور سائمہ تائی حق تک ان کے ہاتھ کو ہی دیکھ رہی تھی جو حیا نے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ ان کی شاید سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، اور خود حیا شاید ساری زندگی اس لمحے کی اور اس قیمتی لمحے کی وضاحت کسی کو نہیں دے سکتی تھی، جو خاموشی سے آیا اور تھوڑے سے خون کا خراج لے کر اسے اس کا بہت کچھ لوٹا گیا۔ خون جو واقعی پانی سے گاڑھا ہوتا ہے۔ تایا سو گئے اور پھوپھو سلیمان صاحب اور فاطمہ تائی ابھی بھی وہیں بیٹھی تھی۔ ان سب کو بھی ظفر فوراً بلا لایا تھا، اور سائمہ تائی، داور بھائی، سونیا، بلکہ پورا گھر ہی جاگ رہا تھا۔ سب تایا کے لیے پریشان تھے، اور ابا کو تو غصے سے برا حال تھا۔ وہ اب ہر ممکن طور پہ ولید کو گرفتار کروانا چاہتے تھے اور اس کے لیے کوششیں بھی کر رہے تھے، لیکن وہ اب تھک گئی تھی، سو وہاں سے اٹھ گئی اور کچن سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا ظفر چائے کے برتن دھو رہا تھا، اور اسے آتے دیکھ کر تو اس نے سر مزید جھکا لیا، اور وہ باہر جانے سے پہلے ایک لمحہ اس کے پاس رکی اور کہنے لگی، سنو ظفر۔ اور ظفر نے سر جھکائے ہوئے جی کہا، جیسے وہ آج اسے دیکھ لینے پہ ابھی تک شرمندہ تھا، اور پھر وہ اسے کہنے لگی کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے ایمرجنسی سچویشن کہتے ہیں، اور یقین کرو ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بھی سچویشن کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو ہمارے حالات ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ اس کی شریعت بھلے کتنی بھی سخت ہے لیکن اندھی نہیں ہوتی ہے۔ اور ظفر نے سمجھنے اور نہ سمجھنے کے مابین سر اسبات میں ہلا دیا، اور پھر کمرے میں واپس آتے ہی اس نے دروازہ لاک کیا اور پرس سے فلیش نکالی، لیپ ٹاپ آن کر کے گھٹنوں پہ رکھا، اور وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں ابھی روشنی مدھم تھی، سو اسکرین اس کے چہرے کو بھی چمکا رہی تھی۔
اس نے ویڈیو وہیں سے شروع کی جہاں پہ چھوڑی تھی. 1 2 3 پھر کتنی ہی دفعہ اس نے بار بار وہ فلم دیکھی. اور فجر کی آذان ہوئی تو جیسے وہ اس کے حسار سے نکلی اور اس کا چہرہ تب تک آنسوں سے بھیگ چکا تھا. بار بار ایک ہی بات کہ وہ اس کا کتنا خیال رکھتا تھا. وہ کیوں کبھی یہ جان ہی نہ سکی کہ نرم لہجے والا میجر احمد ہی جہان ہے. بس ایک دفعہ جب وہ دونوں چاندی کے مجسموں کی طرح جھیل کے کنارے بیٹھے تھے، تب جس طرح جہان نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا، اسے کچھ تو یاد آیا تھا. میجر احمد کا انداز، آواز پہ حد مختلف صحیح، مگر اس وقت اسے دونوں کا انداز بالکل ایک سا لگا تھا، لیکن پھر بھی وہ نہیں جان سکی. جب وہ اغوا ہوئی تھی تب ہوش کھونے سے قبل اس نے فون کال کی گھنٹی بھی تو سنی تھی. وہ جہان تھا جو اسے کال کر رہا تھا تاکہ وہ اندازہ کر سکے کہ وہ کس کمرے میں تھی. اور پھر جب اس نے کسی کو اس روسی کا سر دیوار سے مارتے ہوئے دیکھا تھا، تب وہ غنودگی میں ڈوبتی جا رہی تھی. وہ جان نہیں سکی کہ تب بھی وہ شخص وہیں تھا. اس کے بالکل پاس ہمیشہ کی طرح ایک فاصلے سے اس پہ نظر رکھے ہوئے. اور ہال نور اس کے ہوٹل میں کام کر چکی تھی. تبھی وہ عبد الرحمن پاشا کے ذکر پہ اتنی ٹچی ہو جاتی تھی اور ساری کڑیاں اب ملتی جا رہی تھیں. اور تب اچانک سے اس کے کانوں میں وہ بات بھی گونجی تھی کہ ڈولی بہت بیمار ہے اور جب تک آپ یہ باکس کھولیں گی وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے. یہ پنکی نے کہا تھا نا. اور تب اس نے جان بوجھ کر ایسے الفاظ استعمال کیے تھے جن سے وہ سمجھے کہ ڈولی کی زندگی بے یقینی کا شکار ہے. اب وہ سمجھی تھی کہ وہ اپنے بارے میں ہر وقت ایسی باتیں کیوں کہا کرتا تھا. ہر وقت موت کے لیے، دنیا چھوڑنے کے لیے تیار. جہان سکندر ایسا کیوں تھا اور اب وہ کہاں تھا؟ ایک دم وہ چونک کر اٹھی. ہاں بھلا اب وہ کہاں تھا؟ یہ ویڈیو تو ذرا پرانی تھی نا، اس میں بہت سی چیزوں کی وضاحت نہیں تھی. مگر وہ سب اس وقت بے معنی تھا. ہم بات یہ تھی کہ وہ اس وقت کہاں تھا. اس نے فون نکالا اور اس کا ہر وہ نمبر ٹرائی کیا جو وہ جانتی تھی، لیکن سب کے سب بند تھے. اور پھر اسے اچانک خیال آیا کہ شاید پھپھو کو کچھ علم ہو. وہ اٹھی، وضو کر کے پہلے نماز پڑھی اور پھر باہر چلی آئی. دایاں پاؤں ٹخنے اور ایڑی کے قریب سے بہت درد کر رہا تھا. شاید موچ آئی ہوئی تھی، مگر ابھی پٹی باندھنے کا مطلب اماں یا ابا کو اسے ترکی جانے سے روکنے کا بہانہ دینا تھا. اور پھپھو بھی اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی. وہ ان کے قریب کاؤچ پہ بیٹھ کر ان کو دیکھی گئی. وہ چہرہ ہاتھ میں چھپائے دعا مانگ رہی تھی. شاید وہ اپنے بیٹے کی سلامتی مانگ رہی تھی. اس کا دل جیسے ڈوب کر ابھرا. اور پھر پھپھو نے اسے دیکھا تو کہنے لگی، ارے تم کب سے یہاں بیٹھی ہو، پتہ ہی نہیں چلا. چہرے پہ ہاتھ پھیر کر انہوں نے سر اٹھایا تو اسے دیکھ کر جیسے بہت ہی خوشگوار انہیں حیرت ہوئی تھی. اور پھر اس نے کہا کہ آپ سے کچھ بات کرنی تھی پھپھو. وہ بولی تو اس کی آواز مدن تھی. اور پھر وہ کہنے لگی، کیا آپ جانتی ہیں کہ جہان کدھر ہے؟ اور پھپھو نے جواباً کہا کہ وہ مجھے کچھ نہیں بتایا کرتا. مگر پھر وہ ذرا رکی. جانے سے پہلے اس نے یہ کہا تھا کہ اس نے تمہیں بتا دیا کہ وہ کہاں جا رہا ہے. اور وہ مزید حیران ہوئی. اچھا،
اس نے کسی اور سے بھی یہی بات کہی تھی، مگر مجھے تو ایسا کچھ بھی یاد نہیں۔ اور پھر وہ کہتے کہتے ایک دم رکی اور ایک جھماکے سے اسے کچھ یاد آیا۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں واقعی اس نے مجھے بتایا تھا، اور وہ اس کے بعد حیا سلیمان کو کیا یاد آیا اور کہاں گیا ہے حیا کا جہان سکندر، یہ ہم جانیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب بتایا تھا جہان سکندر نے حیا سلیمان کو؟ یقیناً آپ لوگوں کو بھی پتا ہے، گیس کریں اور کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا بالکل نہ بھولے گا۔ اگلی ایپیسوڈ اگر آپ چاہتے ہیں جلدی سے آئے تو لائک کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولے گا۔ اللہ حافظ۔